बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाउंज में सब बड़े मौजूद थे। वह सर झुकाए कार्ड को एहतियात से पॉकेट में छुपाकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। महमल, गुफरान चचा ने कदरे रौब से पुकारा। आगा जान ने उसे देखते ही मुंह फेर लिया था। वो इस दिन से उससे मुखातिब नहीं हुए थे। जी, वो नागवारी से रुकी। किधर से आ रही हो? पर्चा कटवाने गई थी थाने। व्हाट? गुफरान चचा गजबनाक उसकी तरफ बढ़े। जी, आपके फवाद आगा के खिलाफ पर्चा कटवाने गई थी। क्यों नहीं कटवा सकती? वो इनके बिल्कुल सामने खड़ी बुलंद आवाज में बदलिहाजी से बोली थी। और मुझसे आइंदा सवाल जवाब मत कीजिएगा। मैं जिधर भी जाऊं मेरी मर्जी। आप लोग होते कौन है मुझसे सब? चट्टाख आवाज के साथ इसके मुंह पे थप्पड़ लगा था। वो बेइख्तियार 2 कदम पीछे हटी और चेहरे पे हाथ रखकर बेयकीनी से गुफरान चचा को देखा। पर्चा कटवाओगी तुम? हाँ। उन्होंने उसके बालों से पकड़कर जोर से झटका दिया। हाँ हाँ कटवाऊंगी, मुझे नहीं रोक सकते आप लोग। वो हलक फाड़ कर चिल्लाई थी। दूसरे ही लम्हे असद चचा उठे। फिर इन दोनों भाइयों ने कुछ ना देखा, ताबड़तोड़ इस पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। आगा जान बड़े सोफे पे खामोशी से टांग पे टांग चढ़ाए बैठे उसे पिटते देख रहे थे। ताई महताब, नाइमा और फिजा भी करीब ही बिल्कुल खामोश बैठी थीं। सामिया किचन के खुले दरवाजे में खड़ी थी, ऊपर सीढ़ियों से निदा झांक रही थी। वो उसे बुरी तरह गालियां बकते मारते चले गए और वो सोफे पे बेहाल सी गिरी, चीख चीख कर रो रही थी। मगर इन दोनों ने उसे नहीं छोड़ा। बोल, कटवाएगी पर्चा? वो दोनों बार बार यही पूछते, यहाँ तक कि निढाल सी महमिल में जवाब देने की सकत ना रही तो उन्होंने हाथ रोक लिया। सोफे को एक ठोकर मारकर गुफरान चचा बाहर निकल गए। अम्मी अम्मी वो सोफे पर गिरी और मुंह पर बाजू के रखे घुटी घुटी सिसकियों से रो रही थी। मुसर्रत उधर कहीं भी नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता सब बड़े एक एक करके उठकर बाहर चले गए। सीढ़ियों से लगी तमाशा देखती लड़कियां भी अपने कमरों को होली। मर जाओ तुम सब, अल्लाह करे तुम्हारे सबके बच्चे मर जाएं। छत गिरे तुम लोगों पे, गर्दन काट दो मैं तुम्हारे बच्चों की। वो हिचकियों से रोती घुट घुट कर बद्दुआएं दिए जा रही थी। कितनी देर बाद लाउंज का दरवाजा खुला और दिन भर का थका हारा एहसन अंदर दाखिल हुआ। कोट बाजू पे डाले, टाई की नॉट ढीली करता वो मम्मी मम्मी पुकारता जरा आगे आया तो एकदम साकत रह गया। कारपेट पे बिखरे कुशन और एक सोफे जैसे ठोकर मारकर अपनी जगह से हटाया गया था, इस पे अजीब तरह से गिरी महमल, बिखरे बाल, चेहरे पे नील, बाजुओं पे सुर्ख निशान और बाजुओं से आधा चेहरा छुपाए सिसकियों से रो रही थी। वो मुतहैयर सा चंद कदम आगे आया। महमल? वो बिना पलक झपके उसे देख रहा था। किसने किसने किया ये सब? मर जाओ तुम! एकदम बाजू हटाकर उसने हसन को देखा और फिर चिल्लाई थी। खुदा करे तुम सब मर जाओ। यतीमों पर जुल्म करते हो। खुदा करे तुम्हारे बच्चे मरे, सब के सब मरे। महमल, मुझे बताओ तो ये किसने किया है? मर जाओ तो मर जाओ, वो पूरी कुव्वत से चिल्लाई। फिर एकदम बिलक कर रो दी और उठकर लड़खड़ाती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। रात के तीसरे पहर उसने आहिस्ता से दरवाजा खोला। मध्यम से चरचराहट सुनाई दी और फिर खामोशी छा गई। लाउंज सन्नाटे और तारीकी में डूबा था। वो दुखते जिस्म को जबरदस्ती घसीटती टीवी तक आई। साथ ही फोन स्टैंड रखा था। उसने कॉर्डलेस निकाला और इधर उधर एहतियात से देखती वापस आई। मुसर्रत आज घर पे ना थी। सुबह जब वो मस्जिद जाने के लिए निकली थी तो मुसर्रत घर पे ही थी, मगर शायद इनके जाते ही इनको कहीं भेज दिया गया था, गालिबन रज़िया फूफू के घर। वो दरवाजे की कुंडी लगाकर बेड पर बैठ गई। लाइट ऑन कर रखी थी। सामने दीवार पे आईना लगा था। उसे अपना अक्स सामने दिखाई दे रहा था। लंबे बाल चेहरे के अतराफ में गिरे, सूजे होंठ, माथे और गाल पे सुर्ख से निशान जो नीले पड़ रहे थे। उसने बेइख्तियार बाल कानों के पीछे अड़से। वो कार्ड अभी तक उसकी जीन्स की जेब में था। उसने मुड़ा तुड़ा सा वो कार्ड निकाला और नंबर डायल करने लगी। पहली घंटी पूरी भी ना गई थी कि चौकन्नी सी हेलो सुनाई दी। एएसपी साहब, उसकी आवाज लड़खड़ाई। कौन? वो चौंका था। मैं महमल। अपना घमंडी अंदाज याद करके उसे रोना आया था। महमल, किधर हो तुम? खैरियत तो है? वो चुप रही, आंसू उसके चेहरे पर लड़कते गए। महमल, बोलो। मुझे मुझे इन्होंने टॉर्चर किया है, मारा है। ओ,
اب وہ چپ ہو گیا تھا، پھر آہستہ سے بولا، اب کیسی ہو؟ مجھے نہیں پتا، وہ رونے لگی تھی۔ مجھے بتائیں فواد بھائی جیل میں ہے تو صحیح، مگر شاید جلد ہی اس کی ضمانت ہو جائے۔ وہ لوگ عنقریب تمہیں میرے خلاف گواہی دینے پر اکسائیں گے۔ پھر میں کیا کروں؟ مان جاؤ۔ کیا؟ اس نے بے یقینی سے فون کو دیکھا۔ عجیب سرپھرا شخص ہے۔ تم جھوٹا وعدہ کر لو کہ تم میرے خلاف بیان دو گی، ورنہ یہ تمہیں کورٹ میں نہیں پہنچنے دیں گے، اور کورٹ میں جا کر مکر جاؤ۔ ہاں، وہاں سب سچ بتا دینا، اور اس دھوکے پہ میرا کیا حشر کریں گے آپ کو اندازہ ہے؟ تم اس کی پرواہ، آپ سب مجھے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کو مجھ سے کوئی سچی ہمدردی نہیں ہے۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر ہمایوں نے ٹھک سے فون بند کر دیا اور وہ دکھی سی فون ہاتھ میں لیے بیٹھی رہ گئی۔ مسرت اگلی صبح آ گئی تھی۔ انہوں نے کوئی سوال نہ کیا، کوئی جواب نہ مانگا، بس اسے دیکھ کر ایک جامد سے چپ ہونٹوں پہ لگ گئی تھی۔ بہت دیر بعد آہستہ سے بولی تو بس اتنا کہ تم فواد کے خلاف ضرور گواہی دو گی۔ انہوں نے میری بیٹی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور پھر چپ چاپ کام میں لگ گئیں۔ پورے گھر کا اس سے سوشل بائیکاٹ تھا۔ وہ کمرے میں کھانا کھاتی، سارا دن اندر ہی بیٹھی رہتی، باہر نہ نکلتی، اگر نکلتی بھی تو کوئی اس سے بات نہ کرتا۔ اس روز بہت سوچ کر وہ فرشتے سے ملنے مسجد چلی آئی۔ فی الحال اس کے کہیں آنے جانے پر کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ کالونی کے سڑک گھنے درختوں کی باڑ سے ڈھکی تھی۔ درختوں نے سارے پہ ٹھنڈی چھایا کر رکھی تھی۔ آہنی گیٹ کے سامنے رک کر اس نے گردن اوپر اٹھائی۔ سفید اونچوں ستونوں والی عالی شان عمارت اپنی اصلی وقار اور تمکنت کے ساتھ کھڑی تھی۔ برابر میں سبز بیلوں سے ڈھکا بنگلہ تھا، جس کے بیرونی دیوار کے ساتھ ایک خالی سنگی بینچ نصب تھا۔ محمل جب بھی ادھر آتی، وہ بینچ ویران نظر آتا۔ اسے بے اختیار بس اسٹاپ کا بینچ اور وہ سیاہ فام لڑکی یاد آئی تھی، نہ جانے کیوں۔ سفید سنگ مرمر کی لش لش چمکتی راہداریاں آج بھی ویسی ہی پرسکون تھی جیسی وہ ان کو چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ ادھر ادھر کلاسز کے کھلے دروازوں میں جھانکتی آگے بڑھتی چلی گئی۔ باب دجال مدینہ طیبہ میں نہ آ سکے گا۔ آخری کھلے دروازے سے اسے فرشتے کی آواز سنائی دی۔ اس نے ذرا سا جھانکا۔ وہ کتاب ہاتھ میں لیے منہمک سی پڑھا رہی تھی۔ سیاہ عبایا کے اوپر سرمئی اسکارف میں اس کا چہرہ چمک رہا تھا، اور سنہری چمکدار کرسٹل سی آنکھیں اس نے کہیں دیکھ رکھی تھی، مگر کہاں؟ وہ انہی سوچوں میں گھری ہوئی تھی کہ دروازے میں اٹھ کھڑی جب فرشتے باہر آئی۔ ارے محمل، السلام علیکم۔ اسے دیکھ کر وہ خود بھی بہت خوش ہوئی تھی۔ تم کیسی ہو محمل؟ آؤ، بلکہ یوں کرو، میرے ساتھ اندر آفس میں چلتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے ہاتھ ہولے سے تھاما، اور پھر اس سے تھامے ہی اسے مختلف راہداریوں سے گزارتی اپنے آفس تک لائی۔ اور یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ پتا نہیں۔ اس نے بیٹھتے ہوئے میز کی شیشے کی سطح میں اپنا عکس دیکھا۔ بھوری اونچی پونی ٹیل سے نکلتی لاپرواہ لٹیں، آنکھوں تلے گہرے حلقے، ماتھے اور گال پہ گہرے نیل اور ہونٹوں کے سوجے کنارے۔ ایک دم روشنی اس کے چہرے پر پڑی تو اس نے آنکھوں سے چندھیا کر چہرہ پیچھے کیا۔ فرشتے اپنی کرسی کی پشت پہ کھڑکی کی بلائنڈز کھول رہی تھی۔ ہمایوں نے بتایا تھا تم نے اسے کال کی تھی؟ وہ ذرا سی چونکی۔ ہمایوں ہر بات کیوں اسے بتاتا تھا؟ اسے یہ نہیں بتانا چاہیے تھا۔ ہمایوں کی تمہاری بہت فکر تھی۔ وہ واپس کرسی پہ آ بیٹھی تھی۔ انہیں میری نہیں، اپنی فکر ہے۔ بہت ہی خود غرض ہیں آپ کے کزن۔ جانے دو۔ وہ نرمی سے مسکرائی۔ کسی کے پیچھے اس کا برا ذکر نہیں کرتے۔ جو بھی ہے، اس نے شانے اچکائے۔ یقیناً وہ اپنے کزن کی برائی نہیں سن سکتی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ، وہ ذرا کرسی کے آگے ہوئی، آگے پڑھائی کا کیا پروگرام ہے؟ ستمبر میں یونیورسٹی جوائن کرنی ہے، تو ابھی گرمیوں کی چھٹیوں میں ادھر اسکول آ جاؤ قرآن پڑھنے۔ ایکچولی میرے پاس قرآن ہے ترجمے والا، میں گھر میں پڑھ لوں گی۔ محمل، بی ایس سی میں کون سے سبجیکٹس تھے؟ میتھس۔ کس سے پڑھا تھا؟ کالج میں پروفیسر سے، اور شام میں ایک باجی کے پاس ٹیوشن لینے جاتی تھی۔ میتھس کی بک تو تھی تمہارے پاس، پھر دو جگہ سے کیوں پڑھا؟ گھر بیٹھ کر پڑھ لیتی۔ گھر میں خود سے کیسے پڑھا جاتا؟ اور پھر وہ رک گئی، جیسے سمجھ کر گہری سانس لی۔
قرآن اور نصابی کتابوں میں فرق ہوتا ہے، اسی لیے ہم 4 سال کی عمر سے گھنٹوں نصاب کو پڑھتے رہتے ہیں اور قرآن کو بڑھاپے کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں، مگر قرآن کو اللہ نے آسان بنا کر اتارا ہے تاکہ ہر کوئی سمجھ سکے۔ میتھس ٹیچر کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا، قرآن آ جاتا ہے کیا؟ ہاں، کیوں نہیں؟ فرشتے نے گہری سانس لی اور چھپ کر دروازے سے ایک سیاہ جلد والی دبیز کتاب نکالی۔ یہ انجیل مقدس کا ایک قدیم اقتباس ہے۔ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہور کی پیش گوئی ہے۔ کافی دلچسپ ہے، یہ پڑھو۔ اس نے ایک صفحہ کھول کر اس کے سامنے کیا۔ محمل نے کتاب اپنی جانب کھسکائی، بعد میں یہ ہدف کر دیا گیا۔ اس کی امت کی اناجیل ان کے سینوں میں ہوگی۔ وہ بے اختیار پڑھتے پڑھتے رکی۔ اناجیل؟ اس نے پوچھا۔ انجیل کی جمع، مراد ہے قرآن مجید، یہاں سے پڑھو۔ فرشتے نے ایک جگہ انگلی رکھی، مخروطی سفید انگلی جس کے گلابی ناخن نفاست سے تراشیدہ تھے۔ اس نے انگلی میں زمرد جڑی چاندی کی انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ او اچھا، وہ ادھر سے پڑھنے لگی۔ وہ بازاروں میں شور کرنے والا ہوگا، نہ بیہودہ گو ہوگا۔ نام احمد ہوگا، ولادت مکہ، ہجرت طیبہ اور ملک شام ہوگا۔ وہ آفتاب کے سایوں پہ نظر رکھنے والا ہوگا۔ اس کے اذان دینے والے کی پکار دور تک سنی جائے گی۔ وہ رک کر جیسے الجھ کر پھر شروع سے دیکھنے لگی۔ ملک شام ہوگا؟ اس نے سوالیہ نگاہ فرشتے کی طرف اٹھائی۔ بعد میں مسلمانوں کی حکومت شام تک پھیل گئی تھی، اس طرف اشارہ ہے۔ اور آفتاب کے سایوں پہ نظر رکھنا نمازوں کے اوقات کے لیے۔ اور اذان دینے والا بلال؟ فرشتے جواب دیتے ہوئے مسکرائی۔ گھر بیٹھ کر پڑھو گی تو یہ سوال کس سے پوچھو گی؟ قرآن کی تفاسیر بھی تو پڑھ سکتے ہیں۔ علم پڑھنے سے نہیں آتا ہے، سننے سے آتا ہے۔ آخر گھر بیٹھ کر پڑھنے میں کیا ہے؟ موسیٰ کو خضر کے پاس جانا پڑتا ہے میری جان۔ خضر موسیٰ کے پاس نہیں آتے۔ اچھی کوالٹی کے علم کے لیے اتنا ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ آپ کی ساری بات ٹھیک ہے، مگر میری بات بھی ٹھیک ہے۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ اولائی ولا الہ اولائی۔ فرشتے پین کو انگلیوں کے درمیان گھماتی مسکرا کر گہری سانس لے کر بولی، وہ ان کے درمیان تذبذب میں ہے، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ آپ نے عربی میں کچھ کہا نا؟ اب عام بندے کو عربی کہاں سمجھ میں آتی ہے؟ قرآن اردو میں کیوں نہیں اترا تھا؟ اچھا سوال ہے۔ وہ اپنی نشست سے اٹھی اور سامنے کتابوں کے ریک کی طرف بڑھ گئی، پھر سیدھی کھڑی ہو کر کتابوں کی جلد پہ انگلی گزارتی ایک کتاب کو تلاش کرنے لگی۔ تو تمہارا نقطہ نظر یہ ہے کہ صرف خالی محاورتاً ترجمہ دیکھ کر قرآن پڑھنا بھی کافی ہے۔ اس نے ایک کتاب پہ انگلی روکی اور اسے کھینچ کر باہر نکالا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں ابلیس کے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کرنے کا قصہ ہے۔ یہاں ابلیس نے اولاد آدم کے لیے کیا لفظ استعمال کیا ہے، پڑھو۔ اس نے بڑا سا ترجمے والا قرآن اس کے سامنے کھول کر رکھا اور اپنی زمرد جڑی انگوٹھی والی انگلی ایک لفظ پہ رکھی۔ محمل بے اختیار قرآن پہ جھکی۔ لا تن کنہ، البتہ میں ضرور قابو کروں گا۔ اس نے لفظ اور ترجمہ دونوں پڑھے۔ رائٹ، اگر البتہ میں ضرور کے ضمائر کو نکال دو تو 3 حرف لفظ رہ جاتا ہے، ہا نون کاف، یعنی حنک۔ حنک کے 3 معنی ہوتے ہیں: کسی چیز کو خوب باریکی میں سمجھنا، ٹڈیوں کا کھیت کا صفایا کرنا، اور گھوڑوں کے جبڑوں کے درمیان سے لگام گزار کر گھوڑے کو قابو کرنا۔ اردو میں بس اتنا لکھا ہے، قابو کرنا، جیسے انگریزی میں کنٹرول کہتے ہیں، جبکہ عربی کی وسعت ہمیں بتاتی ہے کہ شیطان کس طرح سے ہماری نفسیات سمجھ کر ہمارے ایمان کا صفایا کر کے ہمیں لگام ڈالتا ہے، اور وہ لگام عموماً منہ کے راستے سے ڈالی جاتی ہے، اور قرآن اسی لیے عربی میں اترا ہے۔ تم میری بات سے بور ہو رہی ہو؟ چلو جانے دو، ابھی تمہارے پاس ٹائم ہے اس لیے کہہ رہی تھی، ورنہ بعد میں دنیاوی تعلیم میں کھو کر تمہیں اس کا وقت نہیں ملے گا۔ یعنی آپ بھی ٹپیکل مولیوں کی طرح بنیادی تعلیم کو گناہ سمجھتی ہیں؟ میں دنیاوی تعلیم میں کھو کر مادہ پرست بننے کو گناہ سمجھتی ہوں۔ اچھا اوکے، اچھا ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں۔ وہ بیگ کندھے پہ ڈالتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں تمہیں دیر ہو رہی ہے، گھر میں سب پریشان ہو رہے ہوں گے۔
परेशान वरेशान कोई नहीं होता, यतीमों की परवाह किसी को नहीं होती। कौन यतीम? फरिश्ते ने हैरत से उसे देखा। मैं, मेरे अब्बा नहीं है ना। उम्र क्या है तुम्हारी? 20 साल। फिर तो तुम यतीम नहीं हो। यतीम तो उस नाबालिग बच्चे को कहते हैं जिसका बाप फौत हो जाए। बलूगत के बाद कोई यतीमी नहीं होती है। अपनी खुद तरसी को अपने अंदर से निकाल दो महमल। आप क्या कह रही हैं? महमल बेयकीनी से पीछे हटी और चंद लम्हे उसे यूं ही बेएतमाद निगाहों से देखकर बिना कुछ कहे तेजी से बाहर भाग गई। फरिश्ते की बात ने एकदम उसे बहुत डिस्टर्ब कर दिया था। भाड़ में गई डिक्शनरी और लग़वी मानी मैं यतीम हूँ। वो तेजी से राहदारी अबूर करके बरामदे में आई। आगे निकल ही ना पाई थी कि रिसेप्शनिस्ट ने रोक दिया। अस्सलाम वालेकुम, ये आपका एडमिशन फॉर्म है। फरिश्तेबाजी ने कहा था आपको इसकी ज़रूरत है। उफ! वो गहरी सांस भरकर डेस्क के करीब आई। दिखाइए। बस देखकर वापस कर दूंगी। मुझे मौलवी वौलवी नहीं बनना, मास्टर्स करना है, उसने सोचा। नया बैच कौन सा है? इल्मुल किताब, परसों पहली क्लास है। मैं फरिश्तों को साफ इनकार कर दूंगी, भले ही वो बुरा मनाए। बस पूरा देखकर वापस कर दूंगी, वो सोच रही थी। और ये फॉर्म फिल करके किधर देना है? इसी डेस्क पे। और फीस? इल्म की फीस नहीं होती, फिर भी कुछ चार्जेस तो होंगे ही। हम कुरान पढ़ाने के चार्जेस नहीं लेते। तो ना ले, मुझे कौन सा इधर दाखला लेना है। मैं तो पूरा दिन स्कार्फ लपेट कर कुरान नहीं पढ़ सकती। आई एम सॉरी फरिश्ते, मगर मैं ये नहीं करूंगी। उसने खुद कलामी की थी, मगर 10 मिनट बाद वो फॉर्म फिल कर रही थी। वो बैग के स्ट्रैप को थामे हाथ गिराए यूं थके थके कदमों से चल रही थी कि बैग लटकता हुआ जमीन को छू रहा था। कॉलोनी के घने दरख्त खामोशी से झुके खड़े थे। वो आहिस्ता से बेंच पे जा बैठी, जो आज भी उदास था। वो फॉर्म जमा करा के फरिश्ते से मिले बगैर वहां से निकली थी। अभी तक वो वही सोच रही थी, तब किसी के दूर से दौड़ते कदम इसके करीब सुस्त पड़े। कैसी हो? कोई उसके पास आ खड़ा हुआ। उसने हौले से सर उठाया। हुमायूं बहुत संजीदगी से उसे देख रहा था। स्याह ट्राउजर पे रफ सी सफेद शर्ट पहने, माथे के गीले बाल और चेहरे पे नमी फूली सांस जैसे तेज जॉगिंग करता इधर आया था। क्या फर्क पड़ता है आपको? फर्क तो पड़ता है। तुम्हें यूं देखकर मुझे यकीन है कि तुम मेरे खिलाफ कोर्ट में पेश होने के लिए तैयार हो गई हो। होना पड़ेगा, मगर अब क्या करूं? कुछ ना करो। वो उसके साथ बैठ गया। महमल चेहरा मोड़कर उसे देखने लगी, जो सामने घने दरख्तों की बाड़ को देख रहा था। जब तक तुम अदालत में जाओगी, हमारा फंदा फवाद की गर्दन के गर्द मजीद तंग हो चुका होगा। बस अभी इनकी मानती जाओ और कोर्ट में सच बोल देना। इस्तेमाल कर लें सब मुझे अपने अपने मकसद के लिए। वो दुख से सर झटकती उठी और जमीन पे गिरा बैग स्ट्रैप से उठाया। कमजोर हो गई हो बहुत, अपना ख्याल रखा करो। आपकी फिक्र में भी गर्ज पोशीदा है। काश मैं आपके खिलाफ बयान दे सकूं। वो तेज तेज कदमों से सड़क के आगे बढ़ गई। वो शाने उचकाकर गेट की तरफ आया। गेट बंद करते हुए उसने लहजा भर को गर्दन मोड़कर उसे जरूर देखा था और सर झुकाए वो तेज तेज सड़क के किनारे चलती जा रही थी। उसकी भूरी ऊंची पोनी टेल गर्दन पे बराबर झूल रही थी। हुमायूं पलट कर ड्राइवे पे जॉगिंग की तरह भागता हुआ अंदर बढ़ गया। दरख्तों की बाड़ और पत्थर का बेंच फिर से वीरान हो गए। हेलो। वो बेड से टेक लगाए, घुटनों पे प्रॉस्पेक्ट्स रखे सरसरी सा पढ़ रही थी जब दरवाजा खुला। आवाज पे महमल ने सर उठाया। चौखट में आरजू खड़ी थी, रेड ट्राउजर्स के ऊपर स्लीवलेस सफेद शर्ट, और उसका ये मखसूस एक्सरसाइज का लिबास था। कटे हुए बाल शानों तक आते थे। पतली कमान की तरह भवें उठाते हुए वो मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। कैसी हो? अंदाज दोस्ताना था। महमिल बमुश्किल संभल पाई। ठीक हूँ, आप कैसी हैं? वो सीधी हो बैठी और प्रॉस्पेक्ट्स को नामहसूस अंदाज से एक तरफ खसका दिया। फिट वो बेतकल्लुफी से उसके बेड के किनारे टिक गई। अंदर आते हुए उसने वो दरवाजा पूरा बंद कर दिया था। महमल बेयकीनी से उसे देख रही थी, जो आदतन बालों में उंगलियां चलाती अपनी पतली भवों को सकोड़े कमरे का जायजा ले रही थी। कितना छोटा कमरा है तुम्हारा महमल। एटलीस्ट आगा जान को तुम्हें प्रॉपर बेडरूम देना चाहिए था। बाज दफा आगा जान बहुत ज्यादती कर जाते हैं, है ना? इसने राय मांगी। महमल ने एक नजर दरवाजे को देखा, वो बंद था। मालूम नहीं,
تم کہو تو میں ابا سے کہہ کر تمہیں بڑا روم دلوا دوں۔ یہ خیال اتنے سالوں میں تو آپ کو آیا نہیں، اور آج کیوں؟ اس نے سوچا۔ اٹس اوکے، میں خوش ہوں۔ اس نے پھر سے بند دروازے کو دیکھا۔ مجھے آغا جان سے کوئی شکایت نہیں۔ خیر، آغا جان کی کیا بات ہے؟ خود فواد نے تمہارے ساتھ کتنی زیادتی کی ہے، کم از کم گھر کی عزت کا ہی خیال کیا ہوتا۔ آپ کو میرا یقین ہے اسے جھٹکا لگا تھا؟ آف کورس، فواد کو کون نہیں جانتا، اور اب تو یہ لوگ تمہارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ کیسی سازش؟ وہ محتاط ہوئی۔ یہ تم سے اے ایس پی کے خلاف بیان دلوائیں گے۔ کیا نام تھا اس کا؟ ہمایوں۔ اس کا انداز بے حد سرسری تھا۔ ہمایوں داؤد۔ بات کچھ اس کی سمجھ میں آنے لگی تھی۔ ہاں، اسی کے گھر فواد تمہیں لے گیا تھا نا؟ کدھر رہتا ہے وہ؟ اب آرزو بہت لاپرواہی سے کہتی ادھر ادھر زیادہ دیکھ رہی تھی۔ یہ تو مجھے نہیں پتا آرزو باجی کہ وہ کس کا گھر کہاں تھا۔ فون نمبر تو ہوگا تمہارے پاس؟ جی ہے۔ آپ کو چاہیے؟ ہاں بتاؤ۔ آرزو ایک دم الرٹ سے ہوئی۔ سارا سرسری پن اڑنچھو ہو گیا۔ 15 پہ کال کر لیں، یہی نمبر ہوتا ہے پولیس والوں کا۔ اس نے مسکراہٹ دبائے پراسپیکٹس پھر سے اٹھا لیے۔ خیر رہنے دو، مجھے کام ہے، میں چلتی ہوں۔ آرزو ناگواری سے کہتی ہوئی تیزی سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ ان کا بھی کیسا دل ہے، فٹ بال کی طرح فواد اور ہمایوں کے درمیان لڑکتا رہتا ہے۔ اس نے استہزائیہ سر جھٹک کر پھر سے پراسپیکٹس کو اٹھا لیا۔ آج کتنی دنوں بعد وہ خود سے ناشتے کی میز پر موجود تھی۔ کسی نے اس کو مخاطب نہ کیا۔ وہ خود بھی خاموشی سے تیز تیز لقمے لے رہی تھی۔ یونیفارم کی سفید شلوار قمیض پہنے اور بیبی پنک سکارف گردن میں ڈالے، بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے وہ اپنی پلیٹ پہ جھکی تھی۔ محمل، فضا چچی نے خود ہی اسے مخاطب کیا۔ وہ بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ کالج جوائن کر لیا ہے؟ ٹوسٹ پہ جیم لگاتے حسن نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ سر جھکائے ناشتے میں مگن تھی۔ اونچی بھوری پونی ایک لٹ نکل کر گال کو چھو رہی تھی۔ فضا کے پکارنے پر اس نے گردن اٹھائی۔ نہیں، ایک انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لیا ہے۔ کیا پڑھتی ادھر؟ میں بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ وہ کرسی دھکیلتی اٹھ گئی۔ حسن کی نگاہوں نے دور تک اسے باہر جاتے دیکھا تھا۔ اسکول کی ایک راہداری میں لگے ایک قد آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اسکارف کو سر پر رکھا اور چہرے کے گرد نفاست سے لپیٹ کر پن لگائی۔ یوں کہ دمکتی سنہری رنگت والا چہرہ بیبی پنک بیضوی حالے میں مقید ہو گیا۔ اونچی پونی ٹیل کے باعث پیچھے سے اسکارف قدرے اوپر اٹھ گیا تھا۔ نائس۔ تو خود کو سراہتی واپس برآمدے تک آئی۔ گھر سے اسکارف لے کر آنا اسے عجیب سا لگ رہا تھا، سو یہیں آ کر اسے سر پر رکھ لیا۔ برآمدے سے چوڑی سیڑھی نیچے ہال میں جاتی تھی، ساتھ ہی جوتوں کا ریک پڑا تھا۔ اس نے جوتے ریک پہ اتارے اور ننگے پاؤں سنگ مرمر کے ٹھنڈے زینے اترنے لگی۔ وسیع و عریض پریئر ہال بھرا ہوا تھا۔ قالین پہ سفید چادریں بچھی تھی، ان پہ بہت سلیقے سے صفوں میں ڈیسک لگے تھے۔ وہ ڈیسک زمین سے بازو بھر ہی اونچے تھے جیسے عموماً مدرسوں میں ہوتے ہیں۔ ڈیسکوں کے پیچھے سفید یونیفارم اور بیبی پنک سکارف سے ڈھکے سروں والی لڑکیاں سفید چادروں پہ دو زانو مؤدب سی بیٹھی تھیں۔ محمل نے آہستہ سے آخری سیڑھی پہ پاؤں رکھا اور ہال کے آخر میں تھی۔ ان کے سامنے ان کی ساری صفوں میں بیٹھی لڑکیوں کی پشت تھی۔ سامنے اونچے پلیٹ فارم پہ میڈم کی کرسی اور ٹیبل تھی۔ ان کے پیچھے دیوار پر کیلیگرافی آویزاں تھیں۔ قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اسے لگا وہ ان لڑکیوں کی طرح نیچے نہیں بیٹھ سکے گی، سو ہال کے آخر میں دیوار سے لگی کرسیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی کتابیں خاصی انٹرسٹنگ تھیں۔ کتاب الطہارہ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب العلم، کتاب الصلاۃ، کتاب الصیام، کتاب الحج و عمرہ۔ چھوٹے چھوٹے کتابچے تھے۔ باقی ایک سپارہ تھا۔ پہلا سپارہ بہت بڑے سائز کا، ہر صفحے پر بڑی بڑی 5 عربی کی سطور تھیں اور ہر دو کے درمیان 3 خالی لائنیں تھیں، غالباً نوٹس لینے کے لیے۔ عربی کے ہر لفظ تلے اس کا اردو ترجمہ ایک چوکور خانے میں لکھا تھا، یوں ہر لفظ الگ الگ نظر آتا تھا۔ وہ 10 منٹ لیٹ تھی۔ میڈم مصباح کا لیکچر شروع ہو چکا تھا۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں آپ کو دین پڑھایا جائے گا، مذہب نہیں۔ دین اور مذہب میں بہت فرق ہوتا ہے۔ دین
ریلیجن کو کہتے ہیں اور مذہب، عقیدے یا اسکول آف تھاٹ کو دین پڑھنے سے قبل ایک بات ذہن میں بات نقش کر لیں اور گرہ سے باندھ لیں کہ دین میں دلیل صرف قرآن کی آیات یا حدیث صلی اللہ علیہ وسلم سے دی جا سکتی ہے۔ اب وہ سورۃ الفاتحہ سے آغاز کر رہی تھیں۔ الحمدللہ عربی کے الفاظ 3 یا 4 حروف سے بنتے ہیں جنہیں ہم روٹ ورڈ کہتے ہیں۔ الحمد ہے، حمد کا روٹ ورڈ ہے ہا میم دال، یعنی تعریف۔ اسی حمد سے حامد، حماد، احمد، محمد، حمید اور محمود بنتے ہیں۔ حامد تعریف کرنے والا، احمد تعریف والا، حمید خوب تعریف کرنے والا۔ جب آپ قرآن کو لٹرل ورڈ سے پڑھیں گے تو آپ اتنا انجوائے کریں گے کہ بس، جیسے سجدہ کا روٹ ورڈ سجد ہے، اس سے مسجد، ساجد، سجدہ بنتا ہے۔ پڑھانے کا انداز دلچسپ تھا۔ محمل تیزی سے نوٹس لے رہی تھی۔ اس نے بار بار سوچا کہ یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط، مگر اندر سے وہ تو متذبذب رہی تھی۔ اگلے کچھ روز وہ پڑھائی میں اتنی مصروف رہی کہ فرشتے سے مل ہی نہ سکی۔ تجوید، تفسیر، حدیث کی پڑھائی ٹھیک تھی اور بس ٹھیک ہی تھی۔ کوئی غیر معمولی چیز تو اسے ابھی تک کوئی نظر نہ آئی تھی۔ البتہ اپنی رائے صحیح لگی کہ قرآن میں وہی کچھ تھا جو اس نے سوچا تھا۔ نماز کا حکم، زکوٰۃ دینا، مال خرچ کرنے کی تاکید، مومن، کافر، منافق کی تعریف وہی، اور مدینہ کے منافقوں کا ذکر۔ بھائی اب مسلمان ہیں، اتنا تو ہم نے بھی پڑھ رکھا تھا۔ ہاں، البتہ وہ باتیں تو ہرگز نہ تھیں جس کا ذکر وہ سیاہ فام لڑکی کیا کرتی تھی۔ البتہ وہ قرآن کو بہت دھیان سے پڑھتی، الفاظ کے معنی یاد کرنے کی کوشش کرتی، نوٹس لیتی اور روٹ ورڈ سمجھتی، اور آہستہ آہستہ اسے احساس ہوا کہ وہ کتنا غلط قرآن پڑھتی تھی۔ الفاظ کو مجہول ادا کرتی تھی۔ مثلاً با زیر بی ہوتا ہے، مگر با زیر وہ بے پڑھتی تھی، اور وہ سوچتی تھی کہ یہ ساری امیاں، نانی، دادیاں جو ہمیں قرآن سکھاتی ہیں وہ عموماً غلط تلفظ سے مجہول ہی پڑھتی ہیں۔ سین اور صاد اور سا کا فرق ہی نہیں پتہ چلتا۔ جب ہم زبر زیر کو بہت لمبا کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم قرآن میں ایک ایک حرف کا اضافہ کر رہے ہیں، زبر کو کھینچ کر الف کا اضافہ کر رہے ہیں، قرآن میں تحریف کر رہے ہیں، معنی بدل رہے ہیں۔ انگریزی کو تو خوب برٹش اور امریکن لہجے میں بولنے کی کوشش کرتے ہیں، اور قرآن جس کو عربی لہجے میں پڑھنے کا حکم ہے اور جس میں زبر اور زیر کو اصل سے زائد کھینچنا بھی حرام درجے کی غلطی شمار ہوتا ہے، اس کے سیکھنے کو اہمیت نہیں دیتے۔ مسجد میں ایک عجیب رواج تھا۔ اسے شروع میں تو بڑا عجیب ہی لگا اور بعد میں اچھا۔ وہاں ہر کسی کو سلام کیا جاتا تھا۔ راہداریوں میں گزرتے، سیڑھیوں پہ اترتے چڑھتے جو بھی لڑکی نظر آتی اس کو مسکرا کر سلام کیا جاتا، بھلے کسی کو آپ جانتے ہو یا نہیں، مگر سلام فرض تھا۔ کسی کو مخاطب کرنے کے لیے ایکسکیوز می کی جگہ السلام علیکم کہہ کر مخاطب کیا جاتا۔ ایکسکیوز می کہہ کر معافی کس غلطی کی مانگے جو ہوئی نہیں؟ دعا کیوں نہ دیں؟ فرشتے نے بہت پہلے ہنس کر بتایا تھا تو وہ سوچتی رہ گئی۔ ان تمام سوچوں کے برعکس محمل قرآن کو بہت عزت دیتی۔ اس وقت بھی وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی صبح کے نوٹس پڑھ رہی تھی جب دروازے ہولے سے بجا۔ اس نے حیرت سے سر اٹھایا۔ یہ کھٹکھٹا کر کون آئے گا بھلا اس کے کمرے میں؟ جی۔ دروازہ ہولے سے کھلا۔ وہ الجھ کر آہستہ سے کھلتے دروازے کو دیکھے گئی، یہاں تک کہ وہ پورا کھل گیا، اور لمحے بھر کو تو سن سی ہو گئی، پھر جیسے بوکھلا کر نیچے اتری۔ آغا جان آپ؟ وہ دہلیز میں کھڑے تھے، اطراف کا جائزہ لیتے، کمر پہ ہاتھ باندھے اندر داخل ہوئے۔ آپ بیٹھے آغا جان۔ چھوٹا سا کمرہ تھا، وہ انہیں کہاں بٹھاتی؟ جلدی سے سپارہ اور اوپر شیلف پہ رکھا اور بیڈ کی چادر ٹھیک کی۔ وہ خاموشی سے بیڈ پہ بیٹھ گئے۔ ادھر آؤ بیٹا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اور یہ اس واقعے کے بعد پہلی دفعہ تھا جب وہ اس سے مخاطب ہوئے تھے۔ وہ انداز میں خاصی نرمی تھی۔ وہ کسی معمول کی طرح ان کے سامنے آ بیٹھی۔ جی محمل، وہ بغور اس کا چہرہ دیکھتے آہستہ سے بولے۔ محمل سانس روکے ان کو دیکھے گئی۔ فواد نے تمہارے ساتھ برا کیا، بہت برا۔ میں تم سے اس کی طرف سے معافی مانگتا ہوں۔ نہیں آغا جان، پلیز نہیں۔ انہوں نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے۔ وہ موم کی طرح پگھلنے لگی۔ بے اختیار ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی ہیں، میں جانتا ہوں، اور اب میں ان کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔
جی وہ کچھ سمجھ نہ پا رہی تھی۔ میں جائیداد میں سے تمہارا حصہ الگ کرنا چاہتا ہوں تاکہ تم اس کی دیکھ بھال کر سکو۔ 50% کی تم مالک ہو، تم وہ حصہ لے لو۔ میں نے وکیل کو پیپرز تیار کرنے کا کہہ دیا ہے۔ وہ حق تک ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کیا تم اپنا حصہ لینا چاہتی ہو؟ جیسا آپ کہیں آغا جان، جیسا آپ کہیں۔ بعض دفعہ اپنے حقوق کی بات اکیلے میں کہنا آسان ہوتا ہے بنسبت اپنے مخالفین کے سامنے، اور وہ کچھ کہہ نہ سکی، بس ایک ٹک انہیں دیکھے گئی جو اس کے سامنے بیڈ کی پائٹی پہ بیٹھے تھے۔ میں آج جائیداد کے کاغذ پہ سائن کر دیتا ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ وہ لمحے بھر کو رکے۔ ان کی نگاہیں اس کے چہرے پہ جمی تھیں۔ وہ پلک نہیں جھپک رہے تھے، اسے دیکھ رہے تھے جو دم ساندھے ان کی منتظر تھی۔ مگر تم فواد کے خلاف نہیں، بلکہ ASP ہمایوں داؤد کے خلاف اغوا کے جرم کا بیان دو گی کورٹ میں۔ وہ ادھ کھلے لب اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھے گئی۔ عدالت نے ہمیں تاریخ دے دی ہے، اگلے ماہ کی تاریخ۔ میں چاہتا ہوں کہ تم عدالت میں اپنے بیان سے نہ پھرو تاکہ میں جائیداد کے کاغذ تمہارے حوالے کر دوں۔ جیسے ہی تم کورٹ میں بیان دو گی میں دستخط کر دوں گا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ انہیں دیکھنے کے لیے گردن بھی اٹھا نہ سکی۔ تمہارے پاس وقت ہے، خوب اچھی طرح سوچ لو اور وہ اسے ایک بزنس ڈیلنگ سمجھو۔ یہ تمہیں آئندہ ابراہیم کے بزنس امپائر سنبھالنے میں مدد دے گی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ مجھے منظور ہے، وہ تیزی سے بولی۔ فیصلہ کرنے میں اسے ایک پل لگا تھا۔ بھاڑ میں گیا ہمایوں، حبس بیجا میں تو اس نے مجھے رکھا ہی تھا۔ انہوں نے مڑ کر فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ تم اچھی بزنس وومن بن سکتی ہو، ٹیک کیئر۔ اور وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ کیا یوں ہمایوں گرفتار ہو جائے گا اور فواد کیا وہ گھر آ جائے گا؟ نہیں، مگر جائیداد اپنے مقام کو پا لینے کی خواہش، کبھی وہ بھی تائی پہ یوں ہی حکم چلا سکے۔ سب اس کی عزت کریں، اس کے حکم سے گھر میں کام ہو، اس کی موجودگی ہر جگہ ضروری سمجھی جائے۔ وہ الجھ کر رہ گئی۔ کیا اس نے صحیح کیا؟ کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔